बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कोई ना कोई इशू जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखने का आज दिन होता है कि आज का जो मौजू है जिस पे कि हमारे उलमा किराम बात करेंगे उसका नाम है हलाला। अब ये नाम जो है ये बड़ा कॉमन है। ये नाम कॉमन इसलिए है कि अभी आप अगर गूगल करें और मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कि आप लिखें हलाला सेंटर्स इन DHA, आपको सैकड़ों वेबसाइट्स मिल जाएंगी, एड्रेस मिल जाएंगे, टेलीफोन नंबर मिल जाएंगे। और लाहौर लिखें, इस्लामाबाद लिखें, पेशावर लिखें, कराची लिखें, कोहाट लिखें, हर जगह पे आपको निकलेंगे। और उनमें से जो 90% हलाला सेंटर्स होंगे वो कारी साहब चला रहे होंगे, मुफ्ती साहब चला रहे होंगे, और कुछ ऐसे हलाला सेंटर्स भी हैं जो ख़वातीन चलाती हैं। और ये रवाज जो है ये बहुत है। मुझे नहीं पता कि ये वेबसाइट जो है ये सही है कि नहीं, लेकिन कल मैंने 3-4 लोगों को कॉल किया, वो जेन्युइन लोग थे और वो अपनी एक फ़ीस लेते थे। और ये सारे के सारे सेंटर जिनको मैंने कांटेक्ट किया ये DHA के सबर्ब्स में थे, जो मुल्हका जो सोसाइटियाँ हों उनके अंदर वो मौजूद थे। ये सारा प्रॉब्लम जो है इस वक्त जो बहस ज़ेर तलब आई है, ये मज़हब से ज़्यादा जस्टिस आयशा मलिक ने इसके ऊपर एक कानूनी हुक्म जारी कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब हलाला की कोई शरई हैसियत नहीं है, ये होना नहीं चाहिए और ये गैर कानूनी है। ऐन मुमकिन है कि इसके ऊपर कोई सज़ा का तयन जो है वो भी कर दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी ऐसी कानून साजी नहीं है जैसी कि कानून साजी शर्मिला साहिबा ने बीवी के ऊपर बनाई है या घर के अफराद पे बनाई है। कि यहाँ तक सेंसिटिविटी है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कि बीवी को आपने जज्बाती तौर पे भी अगर हरास कर दिया, आपने कहा कि ओए ऐथे क्यों ज़्यादा कप रखे, और वो थाने चली गई, तो आपको इंशाअल्लाह ताला 6 माह की कैद भी हो सकती है या आपको 7 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। एक तरफ ये सेंसिटिविटी कि आप ये नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आपने कानून साजी नहीं की कि हलाला के ऊपर सज़ा क्या होगी, या अगर सज़ा का तयन करना है तो फिर हलाले का भी तयन किया जाए। आज समझने की सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज़ कोशिश करेंगे कि भाईजान ये जिसको हम हलाला कहते हैं इसको हमने कुरान से उठाया है, हदीस से उठाया है। ये है क्या चीज़ जिसके ऊपर एक इतनी सीनियर और काबिल तरीन और मोहतरम खातून जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को ये कहना पड़ा कि जनाब ये गैर शरई है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ शाहीन अख्तर जो कि फैमिली कंसल्टेंट है वो इंशाल्लाह फ़ोन पे ज्वाइन करेंगी। करामत अब्बास साहब तशरीफ़ ला रहे थे, नहीं ला सके, फ़ोन पे या हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला स्टूडियो के अंदर। या ये आरफी भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आरफी भाई। और अल्लामा सैदुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ये जो कहा है जस्टिस साहिबा ने कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझा दीजिए या भाई कि हलाले का लफ्ज़ क्या कुरान में है, हदीस में आया है, या ये तसव्वुर निकला कहाँ से है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। बिलाल भाई, सबसे पहली बात ये है कि ये हलाले के लफ्ज़ की जो आपने बात की है, असल में ये जहलियत से एक राइज तरीक़ा कार था जो इस्लाम के आने के बाद इस्लाम में इसको कलअदम कंडम कर दिया गया। अच्छा, लोगों को चूँकि उनके अंदर भी दीन इब्राहिमी का नाम तो की हद तक तो दीन मौजूद था, हकीकत में वो दीन महव हो चुका था, मिट चुका था। तो इसीलिए चूँकि ये चीज़ इस्लाम के अंदर जो मशरूत निकाह है ना, जो है बीवी हलाल करने के इरादे से, इस्लाम ने इसके ऊपर लानत की है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लान अल्लाहुल मुहल्लिल। ये हलाले का लफ्ज़ कुरान में नहीं है? नहीं है, कुरान में नहीं है, हदीस में है। हदीस में है लानत के साथ, कि लानत की है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इस पे जो लानत की है उससे क्या मुराद है? यही जो मशरूत निकाह जिसके लिए एक खामद के लिए किसी दूसरे आदमी ने बीवी को हलाल करके देना होता है, उसके साथ खलवत हम बिस्तरी इख्तियार करता है। ये क्यों करना? और ये मशरूत, ये असल के अंदर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि बाज़ फ़ुक़हा की जो आरा हैं उसके जो पैरोकार हैं वो इस चीज़ के ऊपर ही लेकर के कि हमारे फ़ुक़हा के नज़दीक चूँकि जायज़ है,
اس لیے یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک شخص جو ہے وہ کسی سے نکاح کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارا ایک بچہ ہے باہر گیا ہے پڑھنے کے لیے، وہ کہتا ہے میں یہاں پہ 2 سال کے لیے ہوں، میں 2 سال کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں، دونوں راضی ہیں، جی تو یہ حلالہ ہوگا؟ نہیں، یہ نکاح بھی حرام ہوگا، اس کی وجہ کہ حلالہ نہیں ہے، لیکن یہ موقت نکاح ہے، یہ قرآن کے مقصد کے منافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جس نکاح کو حلال رکھا ہے اس میں ابدیت کی شرط ہے۔ حلالہ موقت مشروط نکاح، کیا مطلب؟ یعنی جس کے اندر بیوی جو ہے اب ویسے تو شرعی طور پر ان کے نزدیک حلال نہیں رہی یک بار کی 3 طلاقیں دینے کی وجہ سے، اب 3 طلاقیں اکٹھی دینے کی وجہ سے وہ حلال نہیں رہی، تو اب اس کو حلال کرنے کے لیے مشروط نکاح کہ ایک وقت میں 2 راتیں 4 راتیں ہفتے کے لیے عارضی نکاح کرو، پھر اس کے بعد اس کو طلاق لے گی اور یہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم کرے گا، اور اس کے بعد وہ عدت گزار کے پہلے خامد کے ساتھ دوبارہ آئے گی۔ یہ جو پروسیس ہے اس کو عام طور پر حلالے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ پروسیس کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پروسیس جو ہے وہ عام طور پر فقہاء نے اپنی کتب کے اندر بعد نے لکھا ہے، جو اس کے قائل ہیں۔ نہیں، حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں جو ہے وہ چونکہ یہ جاہلیت کا تصور ہے، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جاہلیت کے دور میں تو یہ بھائی نکاح کا تصور بھی نہیں تھا نا، نہیں تھا، لیکن نکاح 4 طرح کا صحیح بخاری کے اندر ہے جو اصل، لیکن وہ وہاں بدکاری کو بھی نکاح کا نام دیا گیا تھا۔ جاہلیت میں بھی نکاح تھی 4، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، جاہلیت میں 4 قسم کے معاملات جن کو نکاح سے تعبیر کرتے تھے، جس میں ایک تو وہی معروف جو نکاح ایک ولی اپنی بیٹی کا اپنے سرپرست اپنی بچی کا کرتا ہے، ایک نکاح یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت 10 بندوں سے تعلق رکھتی تھی، ایک ہوتی تھی کہ عورت کو کسی آدمی کو برد پسند آ گیا، بڑا قد کاٹ حسن جمال والا ہے اور اس کو ایسا بچہ چاہیے، وہ بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تعلق قائم کرو۔ یعنی نکاح پڑھنے کا یا خطبے کا یا اس کا کوئی تصور نہیں، وہ نکاح تھا، نکاح تھے وہ یعنی جو وہ جو ان کے موحد جو موقع طے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نکاح کا تصور جو ہے نا علامہ صاحب، یہ ہم نے کیسے اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا یا ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ حلالے کا تصور ہم یہ لیں؟ اور جو یا بھائی فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک آدمی اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے بیوی کو اور 4تھی دفعہ وہ نہیں دے سکتا تو وہ کسی اور کی بیوی بنے اور پھر وہ آدمی طلاق دے تو یہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، اس میں آخر کیا مطلب؟ بلال بھائی 2 باتیں ہیں جی جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ جی ایک تو آپ نے پوچھا کہ یہ نکاح کیوں ہے؟ نکاح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا حلالے کے اوپر سن لیں، حلالے کے اوپر وضاحت کرتا ہوں۔ جی، حلالہ قرآن پاک میں بھی ہے، قرآن پاک میں ہے، جی، اور حلالہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اچھا، قرآن میں کس طرح ہے؟ سن لیں، میں عرض کرتا ہوں۔ حلالے کی 2 صورتیں ہیں، جی، ایک وہ حلالہ ہے جو مباح ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، وہ بتا دینا، اور دوسرا حلالہ وہ حرام ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے۔ حلال کیا ہے؟ وہ مباح کیا ہے؟ پاک ہے، مباح سن لیں، مطلب جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم میں حلالے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس کی ایک جواز کی مباح کی صورت پیش کی گئی، پہلے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ علماء جانتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رکھنا چاہو تو رکھ لو، جدا کرنا چاہو تو جدا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا۔ لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی تو پھر اب حلالے کے بغیر یہ عورت پہلے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی، سن لے، نہیں وہ تفسیر ہے، مختصر بھائی، ایسے سمجھ نہیں آئے گی نا، سمجھ نہیں آئے گی، میں مختصر بیان کرتا ہوں بلال بھائی، مختصر۔ یا بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، سر سن لینا، کہہ رہے ہیں قرآن میں بھائی سن لیں، قرآن میں ہے اور قرآن میں نہیں ہے، اتنا فرق علماء میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات تو سن لینا، میری بات ایک چھوٹی سی بات تو سن لینا، آپ صرف میری بات کو نا ذرا دیکھیں، میرے اور اپنا یحییٰ بھائی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر میری بات پوری ہو جائے گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے میں اور بھائی یحییٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات بھائی یحییٰ صاحب عارفی صاحب کر رہے ہیں کہ جو حلالہ ہے، جو آپ نے حلالہ سینٹر کے متعلق کہا، جو سوسائٹی میں جو مروجہ ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے نزدیک بھی حرام ہے، یہ ان کے نزدیک بھی حرام ہے، یہ پوری امت کے نزدیک حرام، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحل والمحلل، حلالہ کرنے کے اوپر۔ تو پھر آپ پوری بات سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی نا، سن لیں۔ میں اس لیے آپ نے کہا اس کو چھوڑ دیں، مجھے سمجھ نہیں آپ کو آیا تھا، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ مباح یہ تھا، ایک عورت نے اپنے خامن سے خلا لے لیا یا اس کے خامن نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں ایک ٹائم میں یا طہر میں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، طلاق 3 ہو گئی،
3 طلاقوں کے بعد ایک طہر میں ایک ہوئی، دوسری میں دوسری ہوئی، تیسری میں تیسری ہوئی. اب یہ عورت جو ہے اگر دوسرے خاوند کے ساتھ جا کے نکاح کرتی ہے دوسرے خاوند کے ساتھ، اب وہ جو دوسرا خاوند ایسا، اس میں کوئی شرط نہیں ہوگی، کوئی چیز طے نہیں ہوگی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. یہ جو مروجہ ہے یہ اس سے مختلف چیز ہے. یہ دوسرے خاوند کے پاس چلے گی، 1 منٹ صرف خاموش سے میری بات سنیے گا. دوسرے خاوند کے پاس چلے گی، دوسرا جو خاوند ہے اس عورت کا اگر وہ فوت ہو گیا یا اس نے اپنی مرضی اس کو طلاق دے دی، اب یہ عورت جو چاہتی ہے کہ میں پہلے خاوند کے پاس چلی جاؤں، حدیث پاک میں حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کی بیوی کا مسئلہ ہے، سمجھ جائیں گے لوگ عوام. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ تم اس کے پاس نہیں جا سکتی کہ جب تک تم اپنا ازدواجی جو رشتہ تعلق ہے اس دوسرے خاوند کے ساتھ قائم نہ کر لو. اب یہ صورت جائز ہے کہ اگر وہ بندہ مر جائے دوسرا خاوند، یا سن موت آ سکتی ہے نا، دوسرا سن لے، کہ حلالے کی سہولت جو ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ نہیں بھائی نہیں کہا، قرآن نے یہ نہیں کہا. یہی تو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نے منع کیا حلالے کا. میری بات تو سن لینا آپ. اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس نے اس کو طلاق دے دی یا اس نے خلا لے لیا، اب یہ آنا چاہتی ہے تو یہ مباح. یہ قرآن پاک میں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، یہ قرآن پاک میں ہے دوسری کہ وہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے تو حلالہ ہے، یہ حلالہ، یہ مباح ہے. اور دوسرا جس حلالے کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا، جس حلالے کو سن لیں میری بات تو سن لیں بھائی، سن لیں جس حلالے کو حلالے کو مباح قرآن حکیم نے کہا ہے. نمبر 1 یا بھائی کہہ رہے ہیں کہ حلالے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ ایک بات عام آدمی کرے آپ اس پہ ناموس قرآن لگا دیں گے، آپ کہیں گے کہ قرآن میں تھا تو ہم نے قرآن کی تفسیر. سب سے پہلے میرا مدعا سن لیں. میرا دعویٰ یہ ہے یا میری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جو حلالہ مباح ہے جو قرآن پاک میں نے آیت پڑھی ہے، اور دوسرا مباح یہ ہے جائز ہے، جائز ہے ایک جائز، اور دوسرا یہ جو ایک جائز حلالے کا تصور قرآن میں موجود ہے جس آپ کے مطابق جس کو یا بھائی نے ڈینائی کیا ہے کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے. اب آپ جو اگلی بات کر رہے ہیں نا وہ امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے اس کی کر رہے ہیں. جی پہلی بحث تو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حلالہ قرآن میں جائز قسم کا ہے، ان کے نزدیک حلالہ قرآن کا تصور ہی نہیں ہے. جی جی وہ تو وہ کمال بات ہے یار. بلال بھائی میری بات تو سن لینا، وہ اپنی بات وہ کریں گے مکمل. اچھا یہ آپ نے جو حلالے سینٹر کے متعلق جو بات کی ہے یا جو مروجہ ہماری سوسائٹی میں حلالہ ہے، یہ والا حلالہ ہے، یہ والا جو حلالہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے یہ حرام ہے، اس کے اوپر حضور کی لعنت ہے. لیکن حلالہ میرے حلالہ 2 قسم کا ہے، ایک مباح ہے ایک حرام ہے. جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں آپ اس کو بیس اور بنیاد بنا کر جو قرآن کی نص صریح جو قرآن کا واضح حکم ہے اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو نص صریح سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ نص صریح سمجھ نہیں رہے. بھائی اتنا فرق کیوں ہے؟ بس میں نے اپنا مدعا پیش کر دیا. اصل میں بات یہ ہے آپ کا جو موضوع ہے نا ہمارے آج کا جس کو جسٹس عائشہ ملک نے ڈسکس کیا ہے، ہاں وہ جو موضوع ہے سنیں وہ جو رائے ایک منٹ یہ بات سنیں، یہ بات نہیں یحییٰ بھائی کی بات کی میں اس بات میں تائید کرتا ہوں کہ جو مروجہ ہے جیسے ان کے نزدیک حرام ہے وہ میرے نزدیک حرام ہے، وہ تو میرا موقف ہے. حرام بھی ہے، اس پہ حضور کی لعنت بھی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں امت میں. اچھا جی ہمارا موضوع جسٹس عائشہ ملک کی بنیاد پہ ہے نا، وہ مروجہ ہی ہے، وہ حرام ہے، وہ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر کرامت بھائی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرامت بھائی یہ عائشہ یحییٰ نے ایک نیا کیا کہنا چاہیے راستہ دکھا دیا. میں نے دونوں علماء اکرام سے پوچھا کہ یہ حلالہ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے. ایک ہمارے عالم جو ہیں یحییٰ صاحب جو کہ انتہائی معتبر عالم ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی تصور نہیں ہے قرآن میں حلالے کا. اسید بھائی کہہ رہے ہیں کہ حلالے کا تصور نکلا ہی قرآن سے ہے، لیکن کہنے کے بعد لیکن ایک حلالہ حلال ہے یا پسندیدہ ہے، مباح کہنے کچھ جائز ہے، حکم نہیں ہے. لیکن اب اس کے بعد وہ کس طرح سے ہوگا یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ طرح اگر چینج کر دی جائے یعنی کہ اس کی ایگزیکیوشن چینج کر دی جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. جب راستہ موجود ہے تو پھر بیسک پرنسپل تو ڈیسائیڈ ہو گیا نا کہ یہ موجود ہے اور یہ تصور قرآن سے لیا، قرآن سے تصور نکالا گیا ہے. پھر پرابلم کیوں ہے اس معاملے میں؟ میری آواز آ رہی بھائی؟ جی جی بالکل آ رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل طاہر پر۔ سب سے پہلے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، کسی نجی وجہ سے میں اسٹوڈیو میں نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے میں آپ سے ادارے سے انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ بلال بھائی تمام یہاں بھی چکے معزز علماء اکرام تشریف فرما ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کا مسلک کیا کہتا ہے، میرا مسلک کیا کہتا ہے جی۔ جب بھی دین کو لیا جائے سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حدیث محترم سے، اس کے بعد ہر چیز کا ہے، چاہے وہ عقل ہے، فلسفہ ہے، تعویل ہے، تفسیر ہے، وہ یہ سب بات پر پہلے اتھینٹک جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ نے بڑا اچھا کیا پروگرام کر کے۔ عالم اسلام میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ دیکھیے حرمت مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہے، اور پھر خواتین کی جو حرمت ہے مذہب اسلام میں وہ اتنی بالیدہ ہے کہ جس پر غیر مذاہب بھی اس بات پر ریسرچ کرتے ہیں۔ اب جو آپ کہ میں سوال کی طرف آ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ پہلے لگے ہاتھ یہ تو طے کیا جائے کہ آپ میں ہاتھ جوڑ کے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، پہلے یہ تو طے کیا جائے کہ طلاق کیا ہے، نکاح کیسے ختم ہوا، یہ کیا ہوا، یہی نہیں لوگوں کو پتا۔ اب بات وہی چلے جی ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے۔ قرآن مجید کرامت بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا، یہ پرابلم جو ہے نا کہ طلاق کا علماء کو نہیں پتا یا مسالک کو نہیں پتا یا یہ نہیں، یہ یہاں تک بات نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے طلاق کا حکومت کو بھی نہیں پتا، کیونکہ جب آپ طلاق کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلی طلاق یونین کونسل میں لے کر جائیں، پھر مہینے بعد دوسری طلاق لے کر آئیں، پھر تیسری طلاق لے کر آئیں۔ تو ہماری حکومت بھی ایک خاص طبقے کو فالو کر رہی ہے نا، حکومت نے بھی تو اس پہ کوئی قانون سازی نہیں کی۔ دیکھیں بات میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا قانون جو ہے وہ عالمگیر اور لافانی قانون ہے، اور جو ریاست کا قانون ہے اس میں امپلیمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے بلال بھائی، میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ابھی تک بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ طلاق بائن میں اور طلاق رجعی میں کیا فرق ہے۔ طلاق رجعی یہ ہے جس میں رجوع کر لیا جائے، یعنی ایک طلاق اس کے بعد پھر دوسری طلاق اور پھر آخر میں تیسری طلاق، اور طلاق بائن یہ ہے کہ جب تینوں طلاقیں ہو جائیں تو یہ مؤثر، اب وہ اس کے نکاح میں خاتون نہیں رہتی۔ پہلے اس بات کو حل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہماری اسٹیٹ ہے، چاہے ہمارے امہ مسلمہ کے علماء مقدم ہیں، ان کو اس بات کی قانون سازی کرنا پڑے گی کہ شرعی طور پر اللہ کے قرآن نے کیا حکم دیا ہے۔ دیکھیے جناب امیر کائنات جناب علی علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان اقدس ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پوچھنے کے لیے الجھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ اب جب ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تو ہم حلالہ اور تذلیل خاتون، تذلیل خواتین یہ کہاں لے کے جائیں گے سارے؟ میں اپنے سوال کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں اس بات کو یوں مختصر کرتا ہوں کہ 3 طلاق ہو گئی، وہ کسی بھی مسلک یا کسی بھی حوالے سے ہوگی، اب وہ عورت واپس اس شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ آپ نے طلاق کو آسان بنایا ہے کہ مشکل بنایا ہے، میں یہ بحث نہیں کر رہا۔ ایک دفعہ طلاق ہوتی ہے کہ 3 دفعہ طلاق ہوتی ہے، ایک وقت میں ہو سکتے، میں نہیں اس موضوع کو بحث بنا رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق ہو گئی، اب اس عورت نے نکاح کرنا ہے دوسرے آدمی کے ساتھ، پہلے آدمی کے پاس واپس آنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ نکاح ناجائز ہے کیونکہ اس میں نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے کے پاس واپس جاؤں گی۔ میرا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ نیت کے فیصلے زمین پر ہوں گے یا روز قیامت میں ہوں گے؟ حلالہ پہ تو موقف دیکھیں، ہیلو جی بالکل آ رہی جی، بالکل اس کے فیصلے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جی جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں۔ اچھا، یہ الگ بحث ہے، اس کو پھر انشاءاللہ آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ اب میں جو اہم نقطہ ہے نا اس کی طرف آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے جناب بلال بھائی اور میرے معزز علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، وہ یہ کہ کیا اسلام تذلیل خواتین کا آپ کو درس دیتا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا یہ تذلیل نہیں ہے؟ کیا یہ انتہائی تذلیل نہیں ہے؟ آپ ایک معذرت کے چائے آپ ایک چائے پی رہے ہیں،
اور اللہ نہ کرے اس میں کوئی عذر خرشات گر جاتا ہے، آپ وہ چائے نہیں پیتے جی، تو جو آپ کی عزت ہے، جو آپ کی غیرت ہے نکاح کے طور پر، چلے اگر ایسا ہوا تو کیا آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر، آپ کے ضمیر کی عدالت اس بات کی اجازت دے گی کہ کس چیز کی اجازت؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، جناب علی علیہ السلام کے پاس کس چیز کی اجازت؟ کس چیز کی اجازت؟ جناب علی علیہ السلام کے پاس خواتین ہیں، انہوں نے کہا جی اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں. آپ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے خاتون کو عزت دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک مرد ایک وقت میں یا مختلف مذاہب میں یعنی کہ 4 نکاح کر سکتا ہے تو خاتون کیوں نہیں کر سکتی دوسرا؟ یہ ذرا سمجھیے گا بات. اب جناب علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے. جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اپنے پیالوں میں پانی لاؤ. ٹھیک ہوگی بات. خواتین اور انہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ اب جس کے پیالے میں جو پانی تھا وہی یہاں سے نکالے. وہ نہیں نکال سکتے. بات صحیح ہو گئی، لیکن وہ حلالے کے لیے تو نکاح کرے گی نا، اس کا پیالہ تو صاف ہوگا نا. اس کے بعد اس نے عدت بھی گزارنی ہے، پیالہ پھر صاف ہوگا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حلالہ ہے اور اس کا تصور قرآن سے نکلتا ہے، ایک پرسپیکٹیو یہ ہے، ساروں کا نہیں، قرآن سے نکلتا ہے، پھر اس کے اندر آپ نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، بات دیکھیں بلال بھائی نکتہ چینی کی نہیں ہے، بات ہے طریقے کی. یعنی جو آسمان سے قانون نازل ہوتے ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، اس میں آ کر زمین پر جب وہی قوانین آتے ہیں اور اس میں لوگ اپنی سوچ، اپنا لاجک، اپنا فلسفہ شامل کرتے ہیں تو اس کا حسن بگاڑ دیتے ہیں. تو اپنی اپنی عقل اور شعور کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں نا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. میں صرف یہ آپ سے جانوں، آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں کہ حلالہ جو ہے وہ قرآن سے نکالا جا سکتا ہے تصور کے طور پہ. نہیں دیکھیں بات اصل میں آپ کو بات بتاؤں، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. بیسیکلی اللہ نے انسان کو اس ذریعے سے بالکل مومنین کو بالخصوص یہ ایک دھمکی ہے، یہ ایک ڈراوا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ایسا ہوگا. یعنی آپ کی یہ غیرت ایمانی کو جگایا گیا. ایسا نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ غیرت ایمانی جو مسلمان کی ہے اس کو جگایا گیا تاکہ وہ طلاق جیسا کبھی. کرامت بھائی میرے ساتھ رہیے گا، میں واپس آؤں گا وقفے سے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں شامل کروں گا. میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوا کہ یہ غیرت کا نام اس کے ساتھ یا غیرت ایمانی کا ساتھ کیسے لگ گیا. ایک بیوہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے، ایک طلاق یافتہ سے آپ شادی نہیں کر سکتے. یہاں پہ آپ کی غیرت ایمانی، پھر یہاں پہ بھی بحث کریں گے. بھائی آپ کے اندر غیرت ایمانی کہاں تھی جب آپ نے پہلی دفعہ طلاق دی، جب آپ نے دوسری دفعہ طلاق دی، جب آپ نے تیسری دفعہ طلاق دی؟ یہ غیرت ایمانی جو ہے وہ پھر بعد میں آپ کی کیوں جاگی؟ میں یہ بحث نہیں کر رہا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز کا راستہ قرآن کھولتا ہے، اس کا تصور کھولتا ہے، تو پھر اس کو کنڈیم کرنے کا حق ہمارے پاس کیوں موجود ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمیں جوائن کیا ہے فیملی کنسلٹنٹ ہے شاہین اختر صاحبہ. اور شاہین السلام علیکم، آپ کو وارم ویلکم. آپ کو یہ فرمائیے کہ آپ فیملی کانسلنگ کرتی ہیں، جو حلالے کے کیسز ہوتے ہیں یہ سوچے سمجھے طریقے سے لوگ کرتے ہیں، یہ کیس آتے ہیں اور اس کی پھر کیا تاثیر یا کیا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، آپ حلالے کی بات کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں تو لوگوں کو پراپر جو طلاق کا طریقہ کار ہے وہ بھی نہیں پتا. جی بالکل. نہ تو شرعی طور پہ جو خلا کا طریقہ ہے وہ نہیں پتا. لوگ تو 3 بار طلاقیں دے کے بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ پھر حلالے کی خاطر کسی اپنے کزن کو، کسی چھوٹی عمر کے کزن کو، کسی بڑی عمر کے بندے کو، کسی مولوی کو جو ان کی طلاق کروانے میں موجود ہوتا ہے اسی کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو فورسلی کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو طلاق دے دیں. اچھا پھر اس پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم نے تو اس کمٹمنٹ سے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ اس کی طلاق کروا دیں گے اور شرعی فتویٰ دے دیں گے اور پھر آپ اتنے مہینے بعد چھوڑ دیں گے، اور پھر اب یہ نا یہ میری بیوی اور اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. میرے پاس کئی اس طرح کا آیا اور خواتین پیس جاتی ہیں دونوں سائڈ سے. کیونکہ جو زیادہ تر طلاقیں ہوتی ہیں وہ غصے کے دوران میں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے کے نتیجے کا وہ ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہوتی ہیں پھر خواتین جو ہوتی ہیں وہ پس جاتی ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کمٹمنٹ پہ جی شادی، کیونکہ ظاہر سارے ریگریٹ ہوتے ہیں، ان کو افسوس ہوتا ہے.
تو اس کمٹمنٹ سے ہم نے کیا ہوتا ہے اور پھر لیکن اگلا بندہ چھوڑتا نہیں ہے. لیکن جو سوسائٹی میں حلالے کا جو کانسیپٹ ہے نا بیسکلی جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بالکل بھی اس کے برعکس ہے. وہ تو حالانکہ یہ جو حلالہ ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مدت ہوتی ہے. اس میں جو جہاں تک میرا نالج کام کرتا ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کسی کو اس نیت سے کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ یہ میں اسے نکاح کروں گی اور یہ مجھے چھوڑ دے گا اس کے بعد میں کسی کے بندے کے پاس چلی جاؤں گی میں. لیکن سوسائٹی میں میرا یہ خیال ہے کہ اس کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. حلالے کے ساتھ ساتھ نہ نکاح اور خلا ان تمام معاملات کا سوسائٹی کا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہوگی بات. تو یہ عام طور پہ آپ کے خیال میں اگر 100 فیملی کاؤنسلنگز آپ کریں تو حلالے کے اس میں کتنے کیسز ہوتے ہیں؟ نہیں حلالے کے اتنے کیسز نہیں ہوتے ہیں, یا تو ہوتے نہیں ہیں یا پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا. زیادہ تر تو میرے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو طلاق دے دی ہے اور ہم اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں میرے پاس جو ابھی تک آئے ہیں وہ زیادہ نہیں آئے, لیکن سوسائٹی یہی سمجھتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد جو رجوع کرنا ہے وہ اسی کو شاید حلالہ کہتے ہیں. اچھا یہ جو طلاق کا نظام ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد, یہ آپ کو کبھی کسی لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے 1 طلاق دی ہے یا 2 دی ہیں یا 3 دی ہیں؟ کبھی ایسی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں؟ جی بلال بھائی زیادہ تر یہی کیسز ہوتے ہیں. 75% یہی کیسز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 1 طلاق دی ہے, ہم نے دوسری تو دی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دوسری دی ہے تیسری تو دی نہیں ہے. تو اس طرح کے تو مسائل سوسائٹی میں بہت زیادہ. حلالے تک تو نوبت اتنی پہنچتی نہیں ہے. زیادہ تر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بھول ہو گئی تھی, ہم سے غصے میں ہو گیا تھا اور ہم نے طلاق دے دی تھی. زیادہ تر کیسز ہی سوسائٹی میں یہی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آدھے سے زیادہ ہماری آبادی 1 یا 2 یا 3 طلاقوں کے درمیان میں رہ رہی ہے, کیونکہ ہر بندے کو تو ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے اور یہ جو اس وقت جو مہنگائی ہے, جو معاشی دباؤ ہے, اس کی وجہ سے ہر بندہ غصے میں آتا ہے اور غصے میں آ کے اپنی بیوی پہ غصہ نکال دیتا ہے اور وہ پہ طلاق دے بیٹھتا ہے. پھر وہ فتویٰ لیتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے تو 1 طلاق دی ہے, ہم نے تو دوسری طلاق دی ہے. حلالے والے کیسز تو سوسائٹی میں بہت کم ہوتے ہیں. ابھی تو ان کو طلاق کی ہی اویئرنیس نہیں ہے. ابھی میرے پاس کیس آیا کہ ایون دینی مذاہب میں بھی وہ بچی جو تھی وہ کسی ہماری دینی مذہبی جماعت میں جاتی تھی, تو ان سے میں نے کہا کہ وہ کہتی تھی میری طلاق نہیں ہوئی ہے, میرا جو ہے نا میں اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی, میرا بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بندہ جو تھا اس کو چھوڑ کے تو اپنے وہاں پہ اس کو بتایا گیا کہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب وہ اس لیے رو رہی تھی کہ مجھے حصہ دیا جائے, جبکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئی تو میں نے پوچھا تو اس کی 2 طلاقیں ہو چکی تھیں اور تیسری طلاق دی نہیں گئی تھی, لیکن اس کے وقفے کو 8 مہینے ہو چکے تھے. تو میں نے کہا کہ تمہاری طلاق تو ہو چکی ہوئی ہے, لیکن اس نے حصہ لینا تھا شوہر کی جائیداد میں سے, اور وہ نہیں, وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو طلاق ہو چکی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں نکاح میں ہوں. بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دے دی. لیکن جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا پریشر ہے لوگوں کے اوپر, لوگ ذہنی طور پہ بڑے غیر مطمئن ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی, کیونکہ ابھی تو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اور ضمنی الیکشن میں لاکھوں لوگوں نے اپنی اظہار کیا ہے اپنی رائے کا, اور وہ بڑے ہیپی ہیں. انہیپی سوسائٹی کیوں ہے؟ نہ مہنگائی کی وجہ سے میں نے کوئی جلوس دیکھا ہے, نہ کہیں کوئی ہلڑ بازی دیکھی ہے, نہ سیاسی وجہ سے کہیں ہلڑ بازی دیکھی ہے. جب سارا کچھ چین میں چل رہا ہے تو عام لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جناب پابندیاں بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں. طلاقوں پہ ہم نے بحث نہیں کرنی. مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ طلاق قرآن سے عکس نہیں کی جا سکتی, حضرت فرما رہے ہیں کہ خلا جو ہے عکس نہیں کیا, حلالہ عکس نہیں کیا جا سکتا. آپ فرما رہے ہیں کہ حلالہ قرآن سے ہی عکس کیا جا سکتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ بلال بھائی سمجھنے کا فرق ہے. میرا اور اسید بھائی کے موقف میں فرق نہیں ہے, صرف لفظ بولنے کا فرق آ گیا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اسید بھائی نے بات کی نا کہ بیوی کو اوقات متفرقہ میں اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, اسلام میں نکاح میں ہمیشہ پن, ابدیت, مستقل پن, محسنین غیر مصافحین. ہمارا موضوع بحث ہے مشروط نکاح کا. مشروط نکاح کر کے جو حلال کیا تھا بیوی کو, اس کو سید بھائی بھی حرام قرار دے رہے ہیں. یہ جو ابدیت کی بنا پہ ایک دوسرے خامن سے پرماننٹ نکاح کیا جاتا ہے, وہ حادثاتی طور فوت ہو گیا. نکاح کوئی بھی پرماننٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں طلاق کا تصور موجود ہے. ساکت وہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے, نہ کہ یہ ہے کہ اس کو ہیلے کے ساتھ بیوی کو واپس بھیجنا ہوتا ہے. نکاح کے اندر بظاہر اس کو مستقل آباد کرنا تو اپنی زندگی کے اندر کیسے نکلتا ہے؟ مجھے یہ حلال قرآن سے وہ نہیں نکلتا جو حلال آپ کہہ رہے ہیں, جس سے ہمارا موضوع تصور سے حلال نہیں ہے, وہ نکلتا تو نہیں نکلتا حلال وہ کوئی بھی.
وہ اسلام میں مستقل آباد کاری ہے، پہلے خامد سے نہیں ہوئی تو دوسرے سے مستقل آباد کاری ہے۔ ہاں البتہ مستقل آباد کاری کسی وجہ سے وہ نکاح جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا تو پہلے خامد سے پھر دوبارہ گنجائش۔ مستقل آباد کاری ہے تو تصور طلاق کہاں ہے؟ تصور طلاق اختیار میں کھڑا ہے، ہیلا نہیں ہے پہلے خامد کی طرف آنے کا۔ تصور دیکھیں دو چیزیں مستقل نہیں ہے۔ تصور طلاق جو ہے نا وہ خامد کو اضطراری حالات کے اندر جی آپ فرما رہے ہیں مستقل نکاح جو ہے جی یہ کرسچینٹی کا تصور ہے۔ نہیں کرسچینٹی کا تصور اس کے برعکس ہے، کہتے ہیں ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ۔ نہیں آپ کو بات کو سمجھیں، وہاں پہ طلاق کا تصور ان کا تصور ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام وہ طلاق لینا چاہتے ہیں تو وہ چرچ میں نہیں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے۔ نہیں بلال بھائی ویسے ان کی رائے نہیں ہم ان کی رائے کے اوپر نہیں بات کر رہے۔ سب سے پہلے عیسائیوں کے ہاں تصور ہی نہیں ہے طلاق کا، ہمارے ہاں نکاح کو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا نہیں میں نے طلاق کا یہ نہیں کہا اسلام میں تصور نہیں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نکاح کرنے کا مقصد مشروط موقت نکاح نہیں کرنا، لمیٹڈ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح کے اندر آبادکاری مطلوب ہے۔ لمیٹڈ نکاح سے مطلب 2 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، وہ الگ بحث ہے۔ نہیں یہ حلالے میں یہی مسئلہ جو حلالہ ملعونہ ہے جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ یہی لمیٹڈ نکاح ہوتا ہے، مشروط 2-4 دن کے لیے پہلے خامد کو واپس بھیجنے کے لیے بیوی۔ مشروط یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ تم جیسے وہ وٹا سٹا ہوتا ہے یہ بھی مشروط ہے تو وٹے سٹے کو بھی حرام کہیں۔ اسلام نے وٹا سٹا بھی حرام رکھا ہے۔ نکاح شگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شگار وٹا سٹا مشروط نکاح تم دو گے تو میں دوں گا، یہ بیوی فلاں کے بدلے میں ہے، اسلام نے وٹے سٹے کو حرام رکھا ہے۔ وٹا سٹے کا نکاح حرام ہے جی، نبی علیہ السلام نے اس کو نکاح شگار قرار دیا ہے۔ نکاح شگار شین غین الف را مطلب یہ وٹا سٹا تبادلہ، عزت جو ہے عزت بدلے عزت کے، حرمت بدلے حرمت کے۔ پاکستان میں خاص طور پہ ہماری جو رولر سوسائٹی ہے جی وہ نکاح اگر وٹے سٹے کا کر چکے مشروط اگر کریں اب بھائی صاحب دیکھیں اس میں بچے بھی جوان ہو گئے۔ بھائی بات یہ ہے جہاں تک یہ مسئلہ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام نے کہا نا اس میں عام طور پر حق مہر نہیں ہوتا، عزت بدلے عزت کے تبادلہ ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مشروط ہو گیا نا نکاح، وٹا سٹا مشروط ہو گیا، ہو گیا نا تو جو پاکستان میں نکاح ہوئے ہیں وہ کیا کریں اب؟ وہ جتنے بھی ہیں اس کو اسی لیے جواز جائز قرار دیتے ہیں کہ اس کے اندر حق مہر نہیں تھا یا حق مہر موجود ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حق مہر ہو یا نہ ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے منع کیا ہے۔ اس کے مفسدات اس کے فسادات وہی ہوتے ہیں جو ہے پہلے جاہلیت کے تھے۔ وہ سوشل اسٹڈیز ہے کیا یہ نکاح ہے جو تو جس تو بغیر مہر کے وٹا سٹا وہ تو نہیں ہے، جو بغیر نکاح ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے، جو بغیر مہر کے ہے۔ جس میں مہر ہے وہ نکاح تو ہے لیکن وہ نکاح پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ تو مشروط تو ہے نا بھئی یہی تو کہہ رہا ہوں نا، اس میں شروط حلالہ بھی مشروط ہے، حلالہ مشروط ہے وہ موقت لمیٹڈ، یہاں لمیٹڈ نہیں ہے، لمٹ کی بات ہے۔ لمٹ کی بات جو ہے نا محسنین غیر مصافحین کی بات کہاں سے نکلی ہے؟ محسنین غیر مصافحین۔ میں اگر فرض کیجئے آپ نے میری بات کا سوال سننا پہلے سمجھنا پھر آپ نے جواب دینا۔ میں ایک نکاح کرتا ہوں، میں نے دل میں سوچا ہوا ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ میرا اتنا عرصہ چلے گا، میں نے ظاہر نہیں کیا، میں نے سوچا ہے نا، اب آپ اس کو مشروط نکاح کہیں گے ہاں یا نہیں؟ بلال بھائی نیتوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، فتوے نہیں ہوتے، جو چیز ظاہر ہوگی تو مشروط کیسے؟ نکاح کی کنڈیشن میں لکھا جائے گا مشروط؟ دیکھیں میں نا اپنی گفتگو موضوع کے مطابق کروں گا، صرف مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے۔ کتنا؟ 2 منٹ دے دیں۔ اچھا 2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ 2 منٹ جب ہو جائیں گے نا، جب میں بات شروع کروں گا تو اس سے آپ کہہ دیں گے ختم ہوگا آپ کا ٹائم۔ پہلی چیز جتنی بحث ہوئی ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نہیں جانتے نکاح کیا ہے، طلاق ہے، خلا کیا ہے، حلالہ کیا ہے، وہ اپنی خود اصلاح کرے، علماء جانتے ہیں۔ نمبر 2 عدالتیں جو ہیں، نمبر ایک طلاق ہو گئی، دوسرا پوائنٹ سن لیں، دوسرا پوائنٹ سن لیں میری، یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پہلے میرے 2 منٹ میری بات آپ نے پوری ہونے دیں، وہ اپنی اصلاح کریں۔ ٹھیک ہے، عدلیہ جو ہے جو قرآن و سنت کو لا سمجھتی ہے وہ مغربی لا کو چھوڑے قرآن و سنت کے اوپر آئے۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے یہ مشورہ ہے یا حکم ہے یا فتویٰ ہے؟ یہ دیکھیں ہمارا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو صرف اصلاح کے غرض سے اپنی رہنمائی رائے دے سکتے ہیں نا۔ دوسرے سن لیں، بات ہو رہی ہے کہ رزق حرام جو ہے وہ کمانا ناجائز ہے کہ حلال کمانا جائز ہے۔ مطلقاً آپ یہ نہیں ٹھکرا سکتے کہ رزق کمانا ہی نہیں جائز، بات ہوتی ہے حرام کے اوپر۔ پھر میں اس مدعے کے اوپر آتا ہوں کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ بیوی نے طلاق لے لی یا طلاق دے دی گئی، وہ دوسرے خاوند کے پاس چلی گئی،
جب وہ دوسرے خامند کے پاس چلی گئی تو وہ کہتی ہے کہ میں پہلے خامند کے پاس آنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں جا سکتی جب تک تو اس خامند کا شہد نہ چکھ لے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو پہلے خامند کے پاس آنے کی اجازت دے رہے ہیں اور ایک شرط لگا رہے ہیں. یہ جو شرط حضور نے لگائی، سن لیں میں بات ختم کر رہا ہوں. اس شرط کو حلالہ کہا. جو حضرات یہ بحث نہیں ہے کہ ایک طہر میں طلاق دینی ہے جو دوسرے میں. میرا سوال ہے کہ اگر ایک بیوی اپنے خامن سے خلا لے لے یا ایک خامن 3 طہر میں بیوی کو طلاق دے دے، یہ جو بیوی ہے اگر یہ اسی خامن کے پاس رہنا چاہتی ہے یا آنا چاہتی ہے جس کو حضور اجازت دے رہے ہیں، اگر وہ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ کیسے اجازت دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو حضور اجازت دے رہے ہیں، وہ کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اور جس طریقے سے وہ اجازت دیں گے وہ طریقہ کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ حلال ہے اور وہ مباح ہے. مروجہ جو حلالہ ہے جس پہ حضور نے لعنت فرمائی، یہ جو موجودہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، میرے نزدیک وہ حرام ہے. لیکن یہ بات بھی ساتھ سن لیں، یہ بات سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ حرام کام کو کر لیا جائے، کوئی حرام عمل اس کا ارتکاب کر لیا جائے تو اس کے اوپر یہ بتائیں کہ اس کے نتائج مرتب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ ہے اہم بات. اگر مروجہ حلالہ، اگر مدرسے کے سلیبس میں سوشیالوجی ہے، اگر مروجہ حلالہ بھی ہو جائے جو حرام ہے، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، تب بھی بیوی پہلے خامن کے لیے حلال ہو جاتی ہے. مان لیا. مجھے بتائیں، میں صحت حدیث پہ بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص کا نکاح ہوا ہے، اس نے اپنی بیوی کا شہد کا لذت کا مزہ نہیں لیا، کیا وہ طلاق دے سکتا ہے اس کو؟ میں نے حدیث واضح بیان کر دی. یار مجھے جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جواب دے دینا، لمبی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات میں نے واضح کر دی ہے، بھائی مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہی بات ڈالنا ہے کہ جب تک یہ آپس میں شہد نہیں چکھیں گے ایک دوسرے کا، اور نکاح میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے نہیں کرتے، وہ پہلے خاوند کے پاس نہیں آئے گی. یہ حضور کا واضح طلاق دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ بتائیں. کیا مطلب؟ طلاق تو دی جا سکتی ہے. طلاق تو بلال بھائی نکاح ہوا ہے ایک، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوا. اور بھائی طلاق تو بلال بھائی میری یہی بات تو آپ سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ بات ایک سوال کوئی ہوتا ہے جواب کوئی ہوتا ہے. میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے، ابھی نکاح ہوا ہے، 10 منٹ کے بعد طلاق تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، طلاق تو ایک دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے. مزہ تو چکھا ہی نہیں. جی مزہ تو نہیں چکھا. تو حضور وہ جو شرط ہے آپ اس کو غور کریں. وہ بیوی یہ کہہ رہی کہ میں پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں. اگر وہ یہ بات نہ کہے اور یہ بات صرف دل میں رکھے تو پھر طلاق ہو جائے گی. سن لیں او بلال بھائی، مطلقاً چھوڑنے کی بات اور ہے. میری بات کے پاس اصول کیوں نہیں ہے؟ سر میں اصول ہی بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے. اچھا، 2 چیزیں ہیں. اگر تو بیوی چاہتی ہے کہ میں خامن سے چھٹکارا حاصل کر لوں، اس کے لیے جی حق نہیں ہے، حق ہے اس کا، تو لے لے. سن لے نا یار، بات کو سمجھیں. اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے چھٹکارا کر کے سائیڈ پہ ہو جاؤں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہتی کہ میں پہلے خامن کے پاس دوبارہ چلی جاؤں تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ تو اس کا شہد چاہیے. یہ شرط لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہی جو بات ہے، یہ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی تھی فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے اور اسی کی وضاحت ہے. اور جو مروجہ حلالہ ہے، یہ جو حرام ہے، یہ ملونہ ہے، اس کے اوپر میں میری اور مولا کی بات یہ کی ہے. کو چھوڑیں. کرامت بھائی آپ اس پہ کیا ڈیبیٹ دیں گے؟ آپ نے ساری بات ہماری سنی. کرامت بھائی کو آواز نہیں جا رہی؟ ہلو جی کرامت بھائی فرمائیے. سر مجھے پوری بات آواز نہیں پہنچی، ذرا مجھے ریپیٹ کر دیجیے گا علامہ صاحب کیا کہہ رہے تھے. کرامت بھائی میرا جو مدعا ہے نا وہ یہ ہے کہ نیت کے اوپر فیصلہ ہم دنیا میں نہیں کر سکتے. میں نکاح ہوتے ہوئے بھی دل میں نیت کر سکتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو طلاق دینی ہے. عورت بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں بعد میں اپنے دوسرے والے بندے کے ساتھ جس نے پہلے مجھے 3 سال پرپوز کیا تھا اس کے پاس جاؤں گی. کیا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے؟ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اس نکاح کو مد نظر رکھتے ہوئے حلالے کے اوپر آپ نیتوں کا بھار کیوں ڈال رہے ہیں کہ نیت نہیں ہو سکتی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جانا ہے؟ یہ سوال ہے بس. نیت کی تو بات ہم نے کی نہیں، شرط کی ہے. نیت اور شرط میں فرق ہے بلال بھائی. ہم نے نیت کی بات ہی نہیں کی. نیت تو دل میں ہوگی. جی علامہ صاحب
مرحوم کو آواز کا جی بلال بھائی، میں نے جو پہلی بات کی تھی اور تھوڑا ٹرپ ہو گیا تھا درمیان میں، میں یہ کہہ رہا تھا اس بات کو انتہائی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پہچان سکتے اس میں کون سا کس کے پیالے کا پانی ہے؟ وہ آگے یہ بات سمجھ. آپ نے کہا بالکل اسی طرح شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہی ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو اس میں پاسبل نہیں ہے. اس کا حلالے سے کیا تعلق ہے کرامت بھائی؟ بالکل ہے، بالکل ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جب بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے کیسے چلیں گے آپ؟ ٹھیک دیکھیں بلال بھائی، میں یہ میری بات یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا، جی نہیں سمجھا پا رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ نکاح کو کس طرح سے نکاح ہوا ہے، کیا ہوا ہے، تو آپ آگے چل کے کریں. آپ اپنا سوال سمجھائیں انہیں. آپ کو یہ پتا ہوگا یہ طلاق ہے کہ نہیں. ابھی یہ بات کی بحثیں ہیں حلالہ، یہ وہ جیسے علماء صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی 4 دنوں کا، 5 دنوں کا، 2 مہینے کا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں نکاح تو 2 ہیں باقاعدہ. علامہ صاحب آپ کی بات آ گئی. بڑی مہربانی علامہ کرامت عباس بھائی، آپ کی بات کیونکہ ہمارے تک پہنچ نہیں پا رہی ہے اس لیے میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے یا بھائی کہ یہ کاغذ لکھنے تو اب آئے ہیں نا، 1961 1962 میں آئے ہیں. کیا نکاح پڑھتے ہوئے یہ شرط لکھی جا سکتی ہے یا کہی جا سکتی ہے کہ اس کا جیب خرچ اتنا ہوگا؟ لکھی جا سکتی ہے. اس کا مطلب شرط نکاح ہو سکتا ہے. لیکن شرط نکاح دیکھیے، میں آہستہ چل رہا ہوں، شرط نکاح ہو سکتا ہے نا پھر. دیکھیں بات پتہ کیا ہے بلال بھائی، جب آپ ایک اصول کو لے کر کے نا اور اس میں اپنی طرف سے شروع کر دیتے ہیں نا ایڈیٹنگ، اس کے ساتھ موضوع بگڑ جاتا ہے. دیکھیں شرط لینی ہے قرآن اور حدیث سے. بالکل حدیث، میں حدیث پڑھ کے دوں گا آپ کو بات. دیکھیے میں نے بات کی ہے نا کہ لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ سنیں، المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اسلام کا یہ قانون ہے کہ مسلمانوں کی باہمی شرائط کا اعتبار ہوگا. جو شرط کسی حرام چیز کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے وہ شرط باطل ہوگی. اب بات طلاق حرام ہے؟ جی طلاق حرام نہیں ہے، لیکن طلاق کا جو طریقہ ہے، طلاق حرام ہے نہیں، اس کا مطلب حلال ہے. اس کا مطلب حلال چیز کو میں شرط نکاح بنا سکتا ہوں. بھئی حلال کو کیسے بنا سکتے ہیں شرط؟ وہ پھر قرآن کی نص سے ٹکرے. محسنین جہاں پر آباد کاری ہے کہ آپ کو اختیار ہے، جب آپ کا ماحول خراب ہو، ناگزیر بن جائے، آپ دے لیں. لیکن اگر اس کو مشروط کرو گے تو مشروط کرنے سے وہ قرآن کے الفاظ محسنین غیر مصافحین کی نص سے ٹکرا جائے گی. نکاح آپ وقت بن جائے گا. قرآن محسنین کا معنی آباد کاری مطلوب ہے، وہاں مستقل مطلوب ہے، یعنی وقتی نکاح، لمٹڈ نکاح نہیں ہے. اس کا آسان تر ہے، محسنین کا آسان مفہوم ہے عفت و عصمت. جی وہ جو اتنی بڑی عصمت ہے اور جو آباد کاری ہے اور جو پرماننس ہے وہ سبجیکٹ ٹو ڈیورس ہے. ڈیورس ایسا ہے کہ نہیں؟ ڈیورس کا اختیار یہ دیا نا جب اس آباد کاری میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ناگزیری آ جائے، ناگزیری پیدا ہو جائے تو آپ کا اختیار ہے. لیکن اس کو شرط کر دو گے پھر لمٹڈ ہو جائے گا. لمٹڈ مشروط نکاح جو ہے وہ متع ہو، وہ حلالہ ہو، وہ مروجہ جو ہے وہ غیر مروجہ ہو. جو حلالہ ملعونہ ہے وہ حرام ہے. پہلی بات. میں نے ابھی 2 باتیں اور کرنی ہے، ایک سعید بھائی کے والے سے کرنی ہے، ایک ہماری وہ بہنہ جو کاؤنسلنگ والی ہے ان کے والے سے کرنی ہے. جہاں تک کاؤنسلنگ والی ہماری بہنہ ہیں وہ بھی، ان کو بھی چاہیے کہ علماء کو ضرور وہ بریف کریں جو وہ سمجھتی ہیں کہ جس کی ضرورت ہے. ہم ان کی قدر کرتے ہیں کہ جو سمجھتی ہے کہ طلاق کے معاملے یا جب معاملے میں ان کی گائیڈ لائن اچھی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کس مسلک کے علماء کو میں کنسلٹ کروں؟ مجھے میرے پاس آ جائیں، کوئی نہیں ملتا تو جہاں اعتراض ہو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. حدیث کے پاس جائیں، میرے پاس آ جائیں، میں حدیث بھی چھوڑ دیں، حدیث لفظ کو چھوڑ دیں، دیوبندی لفظ کو چھوڑ دیں، بریلوی لفظ کو. کسی کے پاس بھی نہ، میں کہتا ہوں جس کے پاس وہ چاہے چلی جائے. اہل علم میں نے تو اپنی ذات کی بات نہیں. دیکھو بلال بھائی، میں نے فرقہ یا تنظیم کی بات نہیں کی، میں نے اپنی شخصیت کی بات کی ہے. ہماری بہنیں خود جدید قرآنی علم سے نابلد ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شعبہ اچھا ہے کاؤنسلنگ کا بھی. 8 مہینے وہ لجا خامل الگ رہا ہے تو خود طلاق ہو گئی. خود بخود طلاق 8 مہینے کے 8 سال بھی ناراض ہو کے بیٹھی رہے، طلاق نہیں ہوتی. سمجھے ہیں؟ ان کو اس کی تصحیح کرنے بھائی اعظم الطلاق کا
وہ یہ فرما رہی تھی کہ طلاق ہو گئی تھی دوسری, اس کے بعد وہ جو ان کا وقت تھا 4 ساڑھے 4 مہینے کا 3 مہینے کا وہ بھی گزر گیا تھا, 8 مہینے ہو گئے تھے, تو طلاق تو ہو گئی نا, ان کی رجوع ہی نہیں ہوا. اس سوال ہے طلاق 2 ہوئی, رجی طلاق ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں کیونکہ وہ کر سکتی ہیں معاملہ. ہم یہ کہنا. دوسری بات اسید بھائی نے ایک بات کہی ہے مادر کے ساتھ, اسید بھائی سے ان کا چونکہ نقطہ نظر ہے ان کو حق ہے بیان کرنے کا, وہ انہوں نے کہا کہ ایک حرام کام بھی ہو تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو نکلے گا نا, اس کے اوپر شرعی حکم مرتب ہوتا ہے. لیکن دیکھیے جو حرام کام ہوتا ہے, ہر حرام کام کا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ زنا کے ساتھ بچہ پیدا ہو جائے, کیا اس کا نسب شرعن مانا جائے گا؟ کوئی بھی مقطع فکر اس بات کا قائل نہیں. نے کہا ہے کہ مانا جائے گا, نہیں مانا جاتا نسب خامد کے ساتھ. کوئی نے کہا ہے کہ کس نے کہا ہے آپ بیوی بیٹھی ہے اور آپ یہاں پاکستان میں اور وہ بیوی وہاں پیگنٹ ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے, وہ بھی بچہ آپ کا ہے. بھائی کس عالم کی مانے؟ پیارے بھائی بستر ہے ہی نہیں, اس کی مانے بستر کیسے ہے؟ اس کا جواب میں دے دوں گا, پہلے ان سے بات کریں. میں نے جواب دے دوں گا, نہیں پہلے ان کی رائے لے لینا, پھر میں اپنی رائے دوں گا. کس کی؟ پہلے وقت ہی ختم ہو گیا, کہاں سے رائے لوں؟ ایک جملہ کہیں جی, کیا رائے دینی مثلاً؟ رائے یہی جو میں نے بات کی کہ حرام کام کے ارتکاب کے اوپر نتائج مرتب ہوں گے. جیسے کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو جائے تو اس کے اندر وزر البیع کرنا چھوڑ دو, اس میں کمائی حرام ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کمائی تو حرام ہے, لیکن اگر میں نے موبائل بیچا, آپ نے موبائل خریدا ہے, آپ اس کے مالک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پیسوں کا میں مالک ہوں گا نہیں, آپ موبائل کے مالک ہو جائیں گے, میں پیسوں کا مالک بن جاؤں گا. حرام عمل ضرور ہے, حرام میں سے آپ نے ایک نقطہ نکال کے اس کو ٹچکر لگا دیا حلال کا. اب اگر سنیں بالکل اسی طرح 10 سیکنڈ میں ہماری بینکنگ سسٹم چل رہی ہے کہ سود حرام ہے لیکن رشوت دینے والا ہے وہ بھی حلال ہو سکتا ہے. 10 سیکنڈ میں میرا جملہ سن لیں, 10 سیکنڈ میں. وہ یہ ہے کہ حرام کام کا جو ہم نے ارتکاب کیا ہے نتائج مرتب ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو حرام ہوں گے, جیسے سن لینا, حرام ہوں گے, گناہ ضرور ہے اس کا, لیکن جائز ہوگا. جیسے میں نے یہ موبائل کی مثال دی جمعے کے وقت میں, اس طرح یہ جو مروجہ حلال سینٹر بنے ہوئے ہیں یہ گناہ ہے, ملونہ ہے. لیکن اگر یہ ایسا ہو جائے گا, بیوی اب دوسری جو ہے وہ پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے. بھائی اتنی کنفیوژن ہے نا, یقین کرے میری سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ جمعے کی اذان ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن میڈیسن کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہیں. آپ نے کرنا تھا کاروبار بند, لیکن لوگوں کی زندگیاں تھیں آن سٹیک. آپ نے نہ ہسپتال بند کرنا ہے, نہ جو کاروباری کے طور پہ, نہ آپ نے میڈیسن کی دوائی قائم کرنی ہے. وہ ہے حرام لیکن وہ جائز ہے. اس کے اوپر آئندہ دوبارہ پروگرام کریں گے, اور یا بھائی آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے آنا ہے, کیونکہ آپ جو کلیئرٹی دیتے ہیں وہ بڑی صحیح اور بڑی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. لیکن ہماری عوام کو بنیادی طور پہ ان مسائل پہ گفتگو کرنی چاہیے, اس خوف کے سے ہٹ کے کہ لوگ اس پہ آپ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں. میں خود بڑا ڈرتا ہوں جملے کہتے ہوئے کہ اس پہ فتویٰ جو ہے وہ لگ جائے گا اور اس پہ جو گالی گلوچ ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن جب تک یہ ڈبیٹ نہیں بنے گا سوسائٹی کا, تب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی. نہ ان کا قصور ہے, نہ کاؤنسلنگ کرنے والوں کا قصور ہے, کیونکہ ہم ڈبیٹ ہی نہیں کرتے ان باتوں پہ, اس لیے ہمارے ہاں یہ کنفیوژنز رہتی ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.